National Anthem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen, and welcome to SME's recognition ceremony hosted by RCS-TSI. I am Farah Sadia. And before we begin, I would like to call Mufti Ehsanullah for the recitation from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, today we are honoring some of the most outstanding SMEs, businesses, individuals, and the award recipients as well as many of the nominees are here, and they all deserve to be recognized and thanked for their outstanding contributions to the country and their standards of ethics and social responsibility. And for that, RCS-TSI has organized today's event and this ceremony. So now, we are going to watch a documentary showcasing the achievements and contributions of Rawalpindi Chamber of Small Traders and Small Industries. Rawalpindi is a city in the northern region of Pakistan. It seamlessly blends natural beauty with rich history and cultural heritage, from the picturesque hills of Murree to the serene waters of Rawal Lake. The bustling marketplace of Raja Bazar, the historic village of Saidpur, and the revered shrine of Bari Imam are just a few of the many attractions that showcase the beauty and diversity of Rawalpindi. Rawalpindi Chamber of Small Traders and Small Industries was established on November 2nd, 2015 and is recognized by the Ministry of Commerce, Government of Pakistan, incorporated with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, and is a member of Federation of Pakistan Chambers of Small Traders and Small Industries since its inception. It's a story of continued struggle with meager resources available, a dream turning into reality.
With a clear vision of strengthening and representing small traders and small industries in the region, the Chamber is working at its full capacity. The trust of the regulators and honorable members in this institution is something that will always be cherished. RCSTSI is proudly an ISO 9001:2015 certified organization which adapted to an up-to-date automated system for its working. RCSTSI stands prominently amongst the business supporting chambers as our members comprise of more than 50 different trades and industries having credible names and doing business for several decades, mainly at historical bazaars like Raja Bazaar, Sarrafa Bazaar, Purana Qila, China Market, Bank Road, Taxilawad Kant Bazaars and Gujar Khan Bazaars amongst others. The Chamber has a glorified history of working with different trade bodies and having a series of international conferences, delegations, nationwide events, customary gatherings with diplomats and public and private stakeholders. Rawalpindi Chamber of Small Traders and Small Industries, a hub of economic activity connecting industries, government and academia. Some of the remarkable achievements of Rawalpindi Chamber of Small Traders and Small Industries are from visits of national and international chambers presidents to organizing training sessions. The Chamber is a dynamic and ever-evolving space. By signing MOUs with different organizations, the Chamber fosters partnerships and collaborations to support the growth of businesses. The Chamber also serves as a platform for dialogue between industries and high-level government officials, including meetings with the ministers, political leaders, and ambassadors. The Chamber places a strong emphasis on industry-academia linkages, creating opportunities for exchange of ideas and knowledge to drive innovation. By attending international expos, the Chamber helps businesses expand their reach and tap into global markets. The Chamber also actively participates in national and international days, supporting events that promote economic growth and cultural exchange. Regular meetings of the Executive Committee ensures that the Chamber remains at the forefront of industry and trade, driving progress and innovation, which ultimately bring favorable results for the economy of Pakistan. That was an inspiring look at the contributions, achievements, and the hard work of Rawalpindi Chamber of Small Traders and Small Industries. And now, ladies and gentlemen, let's call upon stage a person who has put a lot of efforts in making today's event happen. His tireless efforts and determination has brought us together, witnessing this amazing event tonight. So please welcome Mr. Naeem Ashraf, Senior Vice President, RCSTSI and Chairman Event. Ladies and gentlemen, Mr. Naeem Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wa rafa'na laka zikrak. میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب، معزز سینیٹرز، غیر ملکی سفیران، حکومتی عہدیداران، راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے گروپ لیڈر جناب شاہد غفور پراچا، چیئرمین ندیم شیخ، پریزیڈنٹ طارق محمود جدون، وائس پریزیڈنٹ محمد محفوظ، سابق صدور، ایگزیکٹو ممبران، آرگنائزنگ کمیٹی، صنعت کار، سماجی شخصیات، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب، مجھے اور میری ٹیم کو نہایت خوشی ہے اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود ایس ایم ایز کے لیے وقت نکالا اور موقع دیا کہ ہم اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز آپ تک پہنچا سکیں۔ میں حال میں موجود تمام شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ جناب صدر، آپ کی شرکت جہاں ایک طرف بہترین لیڈرشپ کے اوصاف کی عکاس ہے، وہاں ہمارے لیے باعث اطمینان بھی ہے کہ ہماری بات ملک کے سب سے بڑے ادارے تک پہنچ رہی ہے، اور میرا یقین کامل ہے کہ ہماری شنوائی بھی ہوگی۔ جناب صدر، تاجر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا،
میری اس پلیٹ فارم سے اپیل ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کے تاجر کو بھی وہی اسٹیٹس یا مقام ملے جیسا ایک گورنمنٹ آفیسر کے پاس ہوتا ہے. تاجر باقاعدگی کے ساتھ ٹیکس دیتے ہیں اور وقت پر سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں. انہیں بھی وہی عزت، مقام اور صلاحیت ملنی چاہیے جو کسی آفیسر یا منسٹر یا سینیٹر کو ملتی ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ ہو، ہوٹل ہو، ہسپتال ہو یا کوئی سرکاری دفتر. ہمارے تاجر کو عزت و احترام اور پروٹوکول ملنا چاہیے. جناب صدر، میں آپ کی توجہ ملک کے انتہائی اہم مسئلے کی جانب پروانا چاہوں گا. اس وقت تقریباً 2,23,00,000 بچے اسکول سے باہر ہیں. ان کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فوری پلاننگ کرنا ہوگی، کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تو اسی صورت میں ملک ترقی کرے گا، ہماری انڈسٹری ترقی کرے گی، ملک کو سنبھالنے اور سنوارنے والے اچھے لوگ آئیں گے، اچھا ریسورس ملے گا، چاہے وہ ایک سیاستدان کی شکل میں ہو یا استاد یا ڈاکٹر یا انجینئر یا تاجر. تعلیم کو ترقی دے کر ہی ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت نجی تعلیمی شعبے نے ملک کے تقریباً 60% برڈن کو اٹھایا ہوا ہے. میری تجویز ہوگی کہ تعلیمی پالیسی سازی میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی شامل کیا جائے. جناب صدر، آخر میں ایک بار پھر آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ کے پورے سٹاف کا، جن کے بھرپور تعاون اور معاونت سے یہ تقریب ممکن ہوئی. میں اپنی لیڈرشپ کا، RCSTSI ایگزیکٹو کمیٹی کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس تقریب کا بطور چیئرمین ذمہ داری سونپی اور تمام تر سپورٹ اور ہر ممکن معاونت کی، جس کی وجہ سے یہ ایک کامیاب ایونٹ منعقد ہو سکا. تمام شرکاء اور مہمانوں کا بے حد شکریہ. السلام علیکم. Thank you, Mr. Naeem Ashraf, for the warm welcome to all the attendees. And now I would like to extend a warm welcome to President of RCSTSI, Mr. Tariq Mahmood Jadoon, to please come on stage and who will be giving an opening remarks. Ladies and gentlemen, Mr. Tariq Mahmood Jadoon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، گروپ لیڈر جناب ملک شاہد غفور پراچا، چیئرمین ندیم شیخ، وائس چیئرمین شیخ عبدالعابد، پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ثاقب رفیق، پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد، پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری راولپنڈی، پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ ظفر صاحب، خواتین و حضرات، معزز ممبران ایگزیکٹو کمیٹی راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری، السلام علیکم. مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بطور صدر صنعت و تجارت، اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹری راولپنڈی اپریشیشن سوینئر ڈسٹریبیوشن سرمنی کا انعقاد کیا گیا. بلا شبہ ایک عظیم موقع ہے. میں سمجھتا ہوں اس قوم اور تاجر برادری نے ماضی میں جو چیزیں حاصل کی ہیں ان کی تعریف کرنا ضروری ہے. یہ وہی تاجر برادری ہے کہ جس نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کووڈ کا مقابلہ کیا، اس کی تعریف ضرور ہونی چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوت تب نظر آتی ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے. اس قوم نے، اس تاجر برادری نے، چاہے دہشت گردی ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کورونا ہو، سب نے ڈٹ کر ان تمام چیلنجز کا سامنا کیا اور سرخرو ہوئے. اس سب کے لیے آپ سب کی کاوشیں قابل تعریف ہیں. آج کے اس ٹائم پہ مہنگائی آبادی کی اکثریت کو خوراک، لباس اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے اپنی تقریباً پوری آمدنی خرچ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. مہنگائی معاشرے کے نچلے طبقے کو متاثر کرتی ہے جو ملک کی کل آبادی کا 70% سے زیادہ ہے. حکومت کو اقتصادی اصلاحات کے علاوہ منصفانہ پالیسی کی تشکیل، ریگولیٹری الائنمنٹ اور ان کے نفاذ پر توجہ دینی چاہیے.
कॉटेज सेक्टर। पाकिस्तान में कॉटेज सेक्टर गैर दस्तावेजी और गैर मुनज़्ज़म है और कोई सरकारी मराहत नहीं है। ऐसी लातादाद कहानियां हैं जहां ख्वातीन अपना घर गंवा बैठी हैं, लेकिन स्वेटर बनाने, कढ़ाई और सिलाई का काम करके जिंदा रहीं और फली फूली। चार्टर ऑफ इकॉनमी, आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जहां सरमायाकार मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से सरमायाकारों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। सियासी जमातें आगे आएं और चार्टर ऑफ इकॉनमी पर हल तलाश करें। हुकूमतों की तब्दीली से बगैर किसी रुकावट के सनती, तजारती और कारोबारी तरक्की के लिए महाशी पॉलिसियों का तसलसल नागजीर है। डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के दरमियान शरह तबादला परेशान कुन है, क्योंकि हर चीज़ महंगी होने लगती है। इसको भी काबू पाने की ज़रूरत है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने और इन्वेस्टर के एतमाद को बढ़ाने के लिए पॉलिसी के तसलसल को यकीनी बनाया जाए, ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और इन्वेस्टर फ्रेंडली कहलाए और पाकिस्तान इस गैर यकीनी कैफियत से निकले। इंडस्ट्री पैकेज, हुकूमत का छोटे कारोबार के लिए इंडस्ट्री पैकेज का ऐलान करे। हमारे पास छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों की सबसे बड़ी तादाद है और अगर हम इस शोबे को ज़्यादा अहमियत देंगे तो हम मज़ीद तरक्की करेंगे। जब मैंने गुज़श्ता साल 1 अक्टूबर को अपने दफ्तर का चार्ज संभाला, मेरे जहन में बहुत से प्रोजेक्ट्स के अलावा एक बहुत आम नुक्ता यह था कि रावलपिंडी की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कोशिशें की जाएं। हमारा चैम्बर मकामी ब्रांड्स को फ़रोग देने और छोटे ताजरों की मदद के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। मैं एक बार फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस तकरीब को अंजाम देने में तावन किया। मैं तमाम सुवीनियर जीतने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम शराकतदारों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस तकरीब में तावन किया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much, Mr. Tariq Mahmood Jadoon, for your opening remarks and suggestions for the betterment of business community of Rawalpindi. And now I would like to invite here Honorable Malik Shahid Ghafoor Paracha, Group Leader, RCS TSI, a very dynamic and devoted leader of business community of Rawalpindi, and he plays a pivotal role in the chamber. So please come and say a few words. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और इसी तरह रावलपिंडी के वो लोग जो रावलपिंडी के सितारे हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि वो लंबी फहरिस्त हो जाएगी, तो सबको, और इसी तरह जो मेहमान आए मुख्तलिफ़ साइडों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ महकमों से, और सफ़ीर और दीगर अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने SME सेक्टर से एक तकरीब, अहम तकरीब रखने के लिए जनाब ने मेहरबानी फरमाई। हम मशकूर हैं आपके। और मैं ये समझता हूँ जी कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें सदर साहब खुसूसी किरदार पहले भी अदा कर चुके हैं जो हमारे इल्म में है। तो हम चाहते हैं कि इनसे हम रिक्वेस्ट करें कि मुआशी हालात के हवाले से एक बड़ी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें बैठ के मुल्क के इस अहम मसले का हल तलाश करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क हम सब का है, इसकी कदर कीमत हमें ज़रूर होनी चाहिए कि ये मुल्क हमारी पहचान की वजह है पूरे दुनिया में। तो इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए हमें सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क इस मुश्किल हालात से गुज़र रहा है कि यहाँ पे सबका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जनाब सदर, इसी तरह
جیسے کہ ایس ایم ای سیکٹر کی بات ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بڑے کاروباری لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے، تو یہ جو چھوٹے کاروباری حضرات ہیں جن میں چھوٹی انڈسٹری بھی ہے اور وہ لوگ جو شٹر پاور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک بنیادی رول ہے. اور ہمارے ممبران جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انکم ٹیکس ادا کر کے ممبر بنتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے ٹیکس مہیا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو مواقع دیے جائیں، ان کو آسانیاں دی جائیں اور حکومتی لیول پر ان کی سرپرستی کی جائے، تو یہ لوگ آج جو اسمال انڈسٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ بڑی انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا زیادہ حصہ ادا کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پر جتنے بھی ایوارڈ جن کو سوینئر اور یہ سب جو ہمارے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک نے عزت دی، راولپنڈی کی ایک پہچان ہے یہ سب جن کو آج اللہ پاک نے عزت دی اور یہاں پہ اکٹھے ہیں، میں ان سے سب کو اپنی طرف سے، اپنی تمام ٹیم کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں آپ اپنے کاروبار کو اور زیادہ بہتر انداز میں چلائیں گے. اسی طرح باقی تمام کاروباری لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ جہاں اپنے لیے سوچتے ہیں، جہاں اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں، وہاں پاکستان کے لیے بھی ضرور سوچیں. پاکستان کو جتنی سپورٹ کر سکیں وہ کرنی چاہیے، چونکہ جب ملک کی عزت بنے گی، ملک ترقی کرے گا تو ہم سب کی عزت بھی بنے گی اور ہماری ترقی بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت اچھا کردار ادا کریں گے. اور میں صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مدد کی، سپورٹ کیا اور ہمیں اتنا اچھا ایونٹ آرگنائز کرنے کے موقع دیا. بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you very much, Shahid Ghafoor Paracha Saab, for your inspiring words. And now it's time for the main event of the evening, where we'll be honoring some of the most outstanding SMEs and individuals. And I request chief guest of today's event, His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, to please grace the stage to give away awards. Thank you, sir. And I would also like to request some officials of RCSTSI to please join us on stage. I request President RCSTSI, Mr. Tariq Mahmood Jadoon, Group Leader RCSTSI Shahid Ghafoor Paracha, Mr. Nadeem Sheikh, Chairman RCSTSI, Mr. Naeem Ashraf, Senior Vice President RCSTSI, and Mr. Asif Idris, ex-official RCSTS, and Mr. Muhammad Mahfouz. Thank you very much for all of you to joining us here. And now the first category of SMEs recognition ceremony is Best Manufacturer of the Year in the Gold Jewelry. The winner is Mr. Ghulam Mustafa, CEO, Al Mustafa Chain. Mr. Ghulam Mustafa of Al Mustafa Chain has won the Best Manufacturer of the Year in Gold Jewelry Award. And the next category is Best Distributor in Dates and Juices. And the winner is Mr. Sheikh Muhammad Ilyas. Mr. Sheikh Muhammad Ilyas is CEO of SMI Traders. And he has won the award of Best Distributor in Dates and Juices. And the next category is Best Builder of the Year in Construction Sector. And the winner is Mr. Tajammul Ali. Mr. Tajammul Ali is CEO of TSL Multiland. The next category is Brand of the Year in Retail Sector. The winner is Muhammad Alam Chokhtai, CEO, Italian Shoe Brand City. A very successful
full person in his business and quite a success story. And the next category is Brand of the Year in Textile. The winner is Zamir Ahmed Hashmi. Mr. Zamir Ahmed Hashmi is CEO of Hashmi Silk Center. Belongs to a small village, Mera Begwal. And the next category is Best Shoe Manufacturer of the Year. The winner is Chaudhry Muhammad Akram. Chaudhry Muhammad Akram is CEO of Guide Plastic. The next category is Business Group of the Year Award in Kitchenware, and the winner is Mr. Ehsanullah. Mr. Ehsanullah is CEO of Ehsan Traders. The next category is Best Exporter of the Year in SME sector. The winner is Mr. Abdul Quddus. Mr. Abdul Quddus is CEO of Quddus Dry Fruit and Merchant. The next category is Proud Pakistani Brand of the Year, and the winner is Mr. Chaudhry Zafar Anwar. Mr. Chaudhry Zafar Anwar is CEO, Sweet Palace. The next category is Best Service Provider in Tourism Industry, and the winner is Sardar Kamar Farooqi. Sardar Kamar Farooqi is CEO, Asian Tour Services Private Limited. The next category is Leading Service Provider in IT sector. The winner is Mr. Ismail Shah, CEO, Easy Line Software House Private Limited. CEO, Easy Line Software House Private Limited, Mr. Ismail Shah is receiving his award. And the next category is Outstanding Services in Health sector, and the winner is Dr. Tariq Mahmood, CEO, Tariq Mahmood Homeo Clinic. Dr. Tariq Mahmood, CEO of Tariq Mahmood Homeo Clinic, receiving award for Outstanding Services in Health sector. And the next category is Best Service Provider in IT sector. The winner is Mr. Noman Ali Shah. Mr. Noman Ali Shah is CEO, Seven Soul Technologies Private Limited. The next category is Pioneer in IT Solutions, and the winner is Mr. Babar Abbasi. Mr. Babar Abbasi is CEO, CPL Leads. Pioneer in IT Solutions, award goes to Mr. Babar Abbasi. The next category is Digital Communication Services Provider of the Year, and the winner is Mr. Muhammad Faisal. Mr. Muhammad Faisal is CEO, Caltex Communications Private Limited. He has been awarded in Digital Communication Services Provider of the Year category. And the next category is the Year in Mobile Business Brand of the Year in Mobile Phones, and the winner is Mr. Sajid Hassan Butt. Mr. Sajid Hassan Butt is CEO of Sajid Mobiles. Best Brand of the Year in Mobile Phones. The next category is Business Group of the Year in Mobile Manufacturing, and the winner is Mr. Asif Khan. Mr. Asif Khan is Chairman, Deploy Group of Companies. The next category is Best Hotel Management of the Year in SMEs, and the winner is Mr. Jameel Ahmed.
Mr. Jameel Ahmed is CEO, Akbar International. The next category is Excellent Services in Education Sector. The winner is Mr. Muhammad Kamran Zamir Raja. Mr. Muhammad Kamran Zamir Raja is CEO of Hira Public School. The next category is Eco-Friendly Housing Scheme of the Year. The winner is Mr. Zahir Shah. Mr. Zahir Shah is CEO of Al Makkah City Housing Private Limited. Next category is Best Developer in Real Estate Sector. The winner is Mr. Muhammad Arshad. Mr. Muhammad Arshad is CEO, Ghasia International. Next category is Best Regional Builder of the Year. The winner is Mr. Muhammad Salim. Mr. Muhammad Salim is CEO, HB Enterprises. The next category is Best Realtor of the Year. The winner is Mr. Ashfaq Ahmed. Mr. Ashfaq Ahmed is CEO, Prime Associates. Next category is Retail Brand of the Year in Clothing Sector. The winner is Mr. Khurram Waheed. Mr. Khurram Waheed is CEO, Al Jannat Mall. And ladies and gentlemen, it is time to honor the most dynamic and versatile person who ensured the success of this event, Mr. Naeem Ashraf, Senior Vice President, RCSTSI and Chairman Event. Please receive your souvenir. And now I request Mr. Muhammad Mahfouz, Vice President, RCSTSI, to please receive his souvenir from His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan. And now I request Mr. Tariq Mahmood Jadoon, President, RCSTSI, to please receive your souvenir from His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan. And I request Sheikh Abdul Abid, Vice Chairman, RCSTSI, to please receive your souvenir from His Excellency Dr. Arif Alvi. Mr. Nadeem Sheikh, Chairman, RCSTSI, please receive your souvenir from President of Pakistan, Dr. Arif Alvi. And now I request Malik Shahid Ghafoor Paracha, Group Leader, RCSTSI, to please receive souvenir from His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan. And I also request Mr. Muhammad Imran, CEO, JR Steel, to please come and receive his award in the category of Quality Manufacturer of the Year in Steel. Mr. Muhammad Imran, CEO, JR Steel, has won the award
in Quality Manufacturer of the Year in Steel. Thanking you all. Now I would like to request the chief guest of today's event, His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, to please enlighten us with his views. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नईम अशरफ साहब, तारिक महमूद जदून साहब सदर, मलिक शाहिद गफूर पुराचा चेयरमैन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, नदीम शेख साहब, अब्दुल गफूर पुराचा साहब, मैं आप सबको रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की इस मुनक़्क़दा तक़रीब पर खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहनत से ये तक़ारीब सजाई जाती हैं और यकीनन बड़ी मेहनत के साथ आप उसमें से तलाश करते हैं जो परफॉर्मर्स हैं ताकि उनको रिकग्नाइज़ करें। आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर दूसरों के मुकाबले में बेहतर काम किया, तो आपको माशरा, मईशत और चैम्बर्स आपको इस सिलसिले में रिकग्नाइज़ करते हैं ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी इस तरफ कोशिश करें। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 100, 200, 150 साल पहले से, उससे पहले सारा कारोबार, सारा काम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का ही था। छोटे काम, छोटी चीज़ें, और यही माशरे की बुनियाद बनते थे। और फिर जैसे जैसे बिजली और जैसे जैसे स्टीम इंजन और जिस अंदाज से पावर आ गई, इंसान के हाथ से वो मामला बढ़ गया कि ताकत जो है वो एनर्जी के ज़रिए बड़ा काम और बड़ी चीज़ उठाने का और बड़ी चीज़ करने का, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ इंडस्ट्रीज़ भी फ़रोग़ पाईं। मगर अगर आप दुनिया की तरफ नज़र डालें तो इंडस्ट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी 30-40% उनका कमाल होता है, मगर बाकी सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ रहते हैं। मैं आपसे ज़िक्र करूं कैसे, कितने लोग जो हैं वो माशरे के अंदर इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर लोग अपना कारोबार करते हैं, कई दुकानें खोलते हैं, घरों के अंदर काम करते हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, क्लिनिक्स खोलते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। इस तरह से तो ज़्यादातर तबका पाकिस्तान के अंदर भी 40% इसमें इन्वॉल्व है। मगर बाज़ ममालिक के अंदर दुनिया में जनरल फिगर, अच्छा फिगर 70% है स्मॉल इंडस्ट्रीज़। और इस वक्त दुनिया में जिस अंदाज से ममालिक तरक्की कर रहे हैं, तो उन ममालिक की तरफ हम देखते हैं जहाँ से इस किसी भी सिलसिले में ज़्यादा तरक्की हो। कोई अगर कॉटन ज़्यादा बनाता है तो कॉटन बेस्ड ममालिक की तरफ, यानी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया भी हमसे ज़्यादा कॉटन की यील्ड है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उस तरफ देखते हैं। तो इसी तरह से जब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो चाइना ने एक बड़ा कमाल किया कि उसके यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री, हर चीज़ में कॉटेज इंडस्ट्री है, हर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यानी चाहे आप अमेज़ॉन देखें, चाहे उनका अपनी सप्लाई चेन्स देखें, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री से चल रहे हैं। जितनी मरतबा भी मैं चाइना गया हूँ पिछले 20-25 साल के अंदर, तो हर जगह मैंने ये देखा कि अगर सिर्फ हार्ड ड्राइव्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर वो बना रहे हैं और उसको असेंबल कर रहे हैं, और असेंबल करके छोटी छोटी दुकानों के अंदर ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री चीज़ें भी बनाती है, छोटी इंडस्ट्री उसके साथ काम करती है। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर कि जेम्स को और जेम को रिकग्नाइज़ करके भी आपने एक अवार्ड दिया। आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कंपैरिजन का। दुनिया के अंदर डायमंड जहाँ माइन होता है दुनिया में, एम्स्टरडैम जाता है, हर जगह से एम्स्टरडैम जाता है, फिर वो इंडिया जाता है, सबसे बड़ी तादाद इंडिया जाती है, और इंडिया में वो कॉटेज इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी जेम कार्विंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, वापस एम्स्टरडैम जाता है टू द मेन मार्केट। इंडिया जेम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इतना जितनी वो उसकी ट्रिमिंग कर रहा है। अच्छा, और मैं आपसे सिर्फ जिक्र करूं, जिन लोगों को पता नहीं है, ज्वेलर्स को तो पता होगा, आपसे सिर्फ जिक्र करूं कि एक जयपुर, एक शहर पिंक सिटी, अगर वहाँ पर आप जाकर देखें तो 35,000 औरतें हैं जो जेम कार्विंग के अंदर लगी। 35,000, कैन यू इमेजिन? इट्स नॉट अ बिग सिटी। 35,000 औरतें क्या है?
اور کیا ہے ان کے ٹولز. ان کا ٹول سیٹ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک سان ہے. سان اس کو کہتے ہیں جو ویل گھومتا ہے, ریگ مال اس میں لگا ہوتا ہے, ریگ مال جیسی گرٹ لگی ہوتی ہے, اور ایک لاک ہوتی ہے اور انسٹرومنٹ ہوتا ہے کہ وہ جیم کو پکڑ کر اس پر گرائنڈ کرتے ہیں اور یہ میگنیفائنگ گلاس سے دیکھتے ہیں. کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے, چھوٹے موٹرز, سان اور وہ ٹویزر, اس سے پکڑ کر وہ جیم کارونگ کرتے ہیں. اور ٹریننگ میرا خیال سے کہ کس طرح سے کس جیم کو کارو کیا جائے, یہ چند دنوں کی ٹریننگ سے بات حاصل ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ایک مثال آپ کو دی. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مثالیں ہیں جس کے اندر یہ چھوٹی سکل سیٹس جو ہیں یہ کاٹیج انڈسٹری کو اسٹیبلش کرتے ہیں, چھوٹے سکل سیٹس. اچھا, یہ اور پاکستان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے. جب تک ہم اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بیچارے بچے تعلیم سے محروم رہے ہیں یا پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکے, تو ایک تو ان پڑھ آدمی ہے جو بیسیکلی فزیکل لیبر کرتا ہے, سامان اٹھاتا ہے, سامان رکھتا ہے, ایک چوکیدار بنتا ہے, مڈل ایسٹ میں جاتا ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس کو لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مٹی یہاں سے لے جاؤ, گارا یہ اٹھا لو, اتنا ویل بیرو چلا لو. اس سے دوسرا لیول ہے تھوڑا سا سکل سیٹ ہم دے دیتے ہیں. اچھا, اس کی بھی بے انتہا ضرورت ہے. تھوڑا سا سکل سیٹ گاڑی چلا لیتا ہے, تھوڑا سا سکل سیٹ کے اندر کارپینٹر بن گیا, پلمبر بن گیا, دیکھ کر وہ بن گیا, تو وہ سکل سیٹ دے دیا. تیسرا لیول اس سے زیادہ کوئی سکل سیٹ, جیسے میں نے بتایا کہ جیم کارونگ انڈسٹری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس وقت دنیا کے اندر اتنی بھوک ہے پروڈکٹس کی کہ دنیا اس کو میچ نہیں کر پا رہی. لہٰذا بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنیز بن گئیں, مثال کے طور پر امیزون اور مثال کے طور پر علی بابا ہیں, بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنیز پاکستان کے اندر بھی بہت ساری آ گئیں. ان کو یہ معلوم ہے, جو پہلے تاجر کرتا تھا کہ وہ جب اس کے جو بائرس تھے وہ اسی کی نالج ہوتی تھی اور بتاتا بھی زیادہ نہیں تھا, اور سکل سیٹس کبھی بتاتا بھی نہیں تھا. جیسے سلک ہے, چائنا میں جب بنتی تھی تو چائنیز بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے کہ یہ سکل سیٹ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلک کیسے بنتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی جاتی ہے. تو یہ اہتمام سکل سیٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر ملک ترقی کرے گا تو وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ذریعے کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, دوسری میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ آسان آئی ٹی سیکٹر ہے, جو اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو بیچ بھی سکے. اچھا, آپ یہ دیکھیے, اس وقت کوئی بھی بزنس ہو, کوئی کاروبار ہو, میں اپنے پوتوں کو پچھلے دنوں وہ میرے پاس آئے تھے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی پروفیشن تم اختیار کرو گے تو اس کی ایک ٹانگ وہ پروفیشن ہے, چاہے وہ ڈاکٹری ہو, چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو, چاہے وہ اینی تھنگ, اور دوسری ٹانگ آئی ٹی ہے. اس وجہ سے کہ ہر پروفیشن کے اندر آئی ٹی کا کنٹریبیوشن اس کی نالج بیس میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. صرف وہی نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ذریعے وہ مارکیٹ کر سکتا ہے. کوئی پروفیشن, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, اگر آپ لوگ خود اس کے اوپر حصے دار نہیں بنیں گے تو اب کوئی پروفیشن آئی ٹی کے بغیر رہے گا نہیں. another یعنی آلریڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کے اندر جب مارکیٹس میں چیزیں بھیجنے جاتے ہیں تو آئی ٹی ڈپینڈنٹ ہے, آپ اس کی مارکیٹنگ ڈپینڈنٹ ہے, فیس بک ڈپینڈنٹ ہے, چھوٹے کاروباری فیس بک ڈپینڈنٹ ہے. یہاں گھر بیٹھے بیٹھے لوگ دنیا بھر کے اندر سپلائی کر سکتے ہیں. یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی آسانی بن گئی. کیوں بن گئی؟ اس لیے بن گئی کہ ممکن ہے پاکستان کے سیکٹرز مالی مشکلات کی وجہ سے آج پروڈکٹس اتنی خریدنے کے قابل نہ ہوں. بس دنیا کے اندر تو بھوک ہے پروڈکٹس کی, تو لہٰذا آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ چاہیے, دیٹس آل. آپ سب جن کو انعامات ملے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یو آر ریڈی کہ آپ کو کل آپ کے آرڈرز ڈبل ہو جائیں تو آپ اپنا کام اور بڑھ جائے گا, ٹربل ہو جائیں اور بڑھ جائے گا. ایوری ون آف یو نیڈز آرڈرز, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان کی معیشت اگر اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہو رہا, تو دنیا کی معیشت موجود ہے. لہٰذا آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ سکل سیٹس کو ایکوائر کریں. اس سلسلے میں پچھلے سالوں کے اندر فیس بک میٹا بھی آیا, اس نے عورتوں کے اعتبار سے بڑا ان کو سکل سیٹس دینے کی نیت کی کہ عورتیں جو چیز بنا رہی ہیں اس کو فیس بک کے ذریعے اور میٹا کے ذریعے کیسے مارکیٹ کریں. اصل دیکھو, کوئی بھی انڈسٹری بھی ہو, وہ اپنا مینوفیکچرنگ کے اعتبار سے, پلانٹ سیٹ اپ کے اعتبار سے ایک بجٹ ہوتا ہے. $5 ملین ہوئے یا
4 کروڑ 5 کروڑ روپے کا کام ہوا، اور اس کے ساتھ وہ پھر سیلنگ کے لیے مارکیٹنگ امپلوائے کرتا ہے. آپ اس وقت ٹیلی ویژن مارکیٹنگ دیکھ لیجئے، چاہے وہ ٹیلی کام ایجنسیز ہوں، چاہے وہ گھر کی کموڈیٹیز ہوں، چاہے وہ صابن ہی کیوں نہ ہو، ایک مارکیٹنگ بجٹ ہے کہ لوگوں کو بیچا جائے. ٹیلی ویژن مارکیٹنگ بہت مہنگی ہے، ظاہر ہے ہر ایک کی ریچ میں نہیں ہے، مگر ادر کائنڈز آف مارکیٹنگ اب بہت سستی بھی ہو گئی، اور آپ اپنا سکل سیٹس کریں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 30-40 سال پرانی کے جیسے، اور لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں یہ چیزیں، جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر آیا تو آپ انارکلی بازار کے اندر اگر آپ جائیں تو اچانک وہ آوازیں لوگوں کو بڑا متعجب کیا، ہر مال 5 روپے، ہر مال 5 روپے، اور وہ آدمی جو تھا وہ بول بھی نہیں رہا تھا، اس کا ٹیپ ریکارڈر بول رہا تھا. تو دیز آر جسٹ، جیسے نئے ٹولز آتے ہیں ویسے مارکیٹنگ کا انداز بدل جاتا ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا ریکگنائز کیا، مگر ایک گزارش میں ہمیشہ ہر چیمبر سے کرتا ہوں کہ خواتین کو بھی آپ رکھیں، یا تو کوئی الگ کیٹیگری بنا لیں. میں اپنے سٹاف سے یہ کہتا ہوں کہ اب آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کریں کہ 5 یا 10% یقیناً خواتین میں سے تلاش کیجئے جنہوں نے کام کیا ہو. نہیں ملیں گی کیا؟ ملیں گی. اچھا، یقیناً یہ تو جس معاشرے کے اندر عورت کو بزنسز کے اندر کم آئی ہے یا گھر میں زیادہ رہی ہے، تو اس معاشرے کے اندر افرمیٹو ایکشن کے ذریعے پروموٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں یہی ہوا، سیاہ فام لوگوں کو امریکہ میں اور یورپ کے اندر افرمیٹو ایکشن سے پروموٹ کیا گیا. افرمیٹو ایکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں خاص طور پر ایڈمیشن دیا جائے، کالجز میں دیا جائے، ہر جگہ ان کے لیے نیش بنائی جائے، اسمبلیز کے لیے ان کے لیے پرٹیکولر سیٹس بنائی جائیں. کھل کر مقابلے میں وہ نہیں آ سکتی، مگر افرمیٹو ایکشن کے ذریعے ان کا ہائر ایچلانز میں پہنچنا، چیمبرز میں پہنچنا، چیمبرز کی ایوارڈیز کے درمیان موجود ہونا، تو یہ ان کو آسانی ہوگی. صرف آسانی نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے بھی ایک انکریجمنٹ ہوگا. اچھا جی، دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں 2 کروڑ 20 لاکھ کے قریب. بہت بڑا غم ہے یہ میرا، اور آپ کا بھی ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک فگر آپ کے ذہن میں ڈالتا ہوں، اس لیے کہ ذمہ دار اس کا کون ہے. بڑا آسانی سے میں اور آپ بیٹھ کر یہ کہیں جی حکومتیں ذمہ دار ہیں، حکومتوں کی پالیسیاں ذمہ دار ہیں. حکومت بھی تو آپ ہی بناتے ہیں نا. تو دوسرے کے اوپر یہ برڈن ڈال دینا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اولاد یہی کہتی رہے کہ جی میرے ماں باپ نے مجھے، اگر وہ مال و دولت بنائی ہوتی تو ماں باپ میرے لیے بہت کچھ کرتے. تو یہ الزام مناسب نہیں، یہ الزام آپ خود اٹھائیں. آپ ذمہ دار ہیں فار گڈ گورننس، آپ ذمہ دار ہیں. لوگوں کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، پیسہ آپ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد تماشا دیکھتے ہیں. اس کے بعد ریکویسٹ کرتے ہیں پولیٹیشین سے کہ پلیز ہماری بات بھی آپ سن لیں. جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں اسی سے پھر التجا اور منتیں کرتے ہیں کہ جی مشوروں میں ہمیں شامل کر لیجیے گا. ووٹ لینے میں نہیں ضرورت تھی، مشوروں میں آپ ہمیں شامل کیجیے گا. سو واٹ از رانگ وتھ پاکستان سوسائٹی کہ اونرشپ نہیں لے. اور آپ تو ایلیٹ ہیں، آپ کے اوپر تو قوم نے بڑا انویسٹ کیا ہوا ہے. وہ ذمہ دار وہ ہوگا بیچارہ جو ان پڑھ ووٹر ہے، یہ ذمہ دار آپ ہوں گے. اور جتنی ہم نے تعلیم دی اتنی زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں نے پاکستان کو ایکسپلائٹ بھی کیا. انہی لوگوں نے اسکل سیٹس دیے کہ چوری کس طرح سے ہوتی ہے، باہر پیسہ کیسے لے جایا جاتا ہے، ٹیکس کی بچت کس طرح سے ہو سکتی ہے. اور ٹیکس بیچارہ ہر شخص دیتا ہے، صرف آپ اور میں نہیں دے رہے، ہر شخص دے رہا ہے. جو چیز خریدتا ہے، یہ کاغذ خریدتا ہے وہ غریب آدمی کسی اعتبار سے تو ٹیکس دے رہا ہے. سو میں انوکھا تھوڑی ہوں کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں، بلکہ وہ تو اپنی بساط سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. ان پروپورشن ٹو ہز انکم وہ زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. اس کو بھوک افلاس وہ بھی اس کو پریشان کرتی ہے، مگر مجبور ہے، ہر چیز خریدے گا. بتی جلائے گا تو ٹیکس دے گا. اس کا غم کریں. حالات اس وقت کیا ہیں، اس اعتبار سے ایک کنسٹرکٹیو معاشرہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے. یقیناً میں اپنا کاروبار بھی کروں گا، اور اس کے اندر آپ لوگ کنسٹرکٹیو معاشرہ ہیں، کیونکہ جب خیرات کا وقت آتا ہے تو آپ ہی ٹریڈرز، اسمال ٹریڈرز، بڑے ٹریڈرز، سب لوگ اپنا دل کھول کر اس کے اندر حصہ لیتے ہیں. چاہے وہ کووڈ ہو، کووڈ کے زمانے میں، چاہے وہ سیلاب ہو، آپ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سرکار بھی یہ سب کچھ کرتی ہے، اور سرکار کا بھی ایک عجیب کیفیت ہے. سرکار جب بجٹ بناتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ بھائی اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے،
یا مستقبل کی نسل آتی ہے تو کہتی ہے اتنا پیسہ ہونا چاہیے، جیب میں 10 روپے ہونے چاہیے، جب جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 5 روپے رہ گئے۔ اچھا، تو بڑا چرچا رہتا ہے اس بات کا کہ پاکستان میں کرپشن ہے۔ کوئی آدمی ڈینائی نہیں کرے گا پاکستان میں کرپشن ہے۔ کوئی ہے یہاں پر ڈینائی کرنے والا؟ بہادر مجھے بتا دیں کہ وہ کیا ہی پاکستان میں کرپشن نہیں ہے۔ کتنا مزیدار گفتگو ہوتی ہے روزانہ ٹیلی ویژن پر، پاکستان میں کرپشن ہے۔ اور کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں؟ یقیناً وہ بیچارہ جو چھوٹا چور ہے وہ تو پکڑا ہی جاتا ہے، کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب تضاد ہے معاشرے میں، اس تضاد کو پہچانیے، اس تضاد کو آئیڈینٹیفائی کیجیے۔ 2-3 ٹائپ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ 2-3 چیزیں ہیں جو اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرہ انہوں نے کہا مسلمانوں کے درمیان 2 چیزیں گھن کی طرح کھا گئی ہیں۔ 1945 سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو بے ایمانی ہے، جو کرپشن ہے، یہ مسلمانوں میں زیادہ سرایت کر گیا۔ کس بنیاد پر کہا؟ یہ آپ اس زمانے کے حالات دیکھیے۔ پھر انہوں نے اپنی تقریر میں 3 چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میری ساری باتوں سے آپ واقف ہیں۔ کوئی میں سائنسدان نہیں ہوں، کوئی میں ریسرچر نہیں ہوں، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، مگر ایک پرائرٹی لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ جگہ مجھے امانت کے طور پر دی ہے، اور اس جگہ کا فرض یہی ہے کہ میں قوم کے مسائل کے اعتبار سے آپ سے درخواست کروں، آپ سے گزارش کروں کہ کس طرف آپ کا فوکس ہونا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ جابری کا کیا مطلب تھا؟ جابری کا مطلب یہ تھا کہ لوگ سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریاں دلوائیں، میرٹ کی بنیاد پر نہیں۔ وہ آج تک چل رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ جب میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوں گے تو آپ سب لوگ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں نان میرٹ سے سفارشوں پر لوگوں کو رکھ لیں گے، آپ کا کاروبار تو نہیں چلے گا۔ آپ تو میرٹ سے رکھتے ہیں، ہائر اینڈ فائر کرتے ہیں۔ اگر سفارش بھی ہوگی تو بھی میرٹ دیکھ لیں گے کہ ہاں بھئی یہ ریلائبل آدمی ہے، اس کی بڑی سفارش ریلائبلٹی ہے، کیونکہ وہ میں نے آپ سے کہا نا جیب میں 5 روپے رہ جاتے ہیں، تو کوئی آدمی سفارش کرتا ہے تو کم سے کم وہ ریلائبلٹی ہوگی کہ یار یہ میرے 10 روپوں میں سے 1 روپے کے ڈنڈ نہیں مارے گا۔ تو آپ وہ دیکھتے ہیں، مگر پاکستان کے اندر اچھی جگہوں پر اگر سفارشی پہنچتے ہیں تو خراب میرٹ آتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی اور بنیاد پر لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، ایک وشس سائیکل ہے، لوگ سیاست سے پیسہ بناتے ہیں، وہی پیسہ انویسٹ کرتے ہیں الیکشنز کے اندر، اور دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مافیا بن جاتا ہے جس کو انکروچ کرنا، جس کو ہینڈل کرنا آپ سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں وائلنس بھی آ جاتا ہے پھر الٹیمیٹلی۔ تو لہٰذا اس سائیکل کو بریک کون کرے گا؟ اپنے ملک میں تو میں ہی کروں گا نا۔ اس کے اندر مجھے فارن ایڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر مجھے IMF کے پاس جا کر گرانٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو میرے اپنے دماغ کے اندر یہ کیفیت ہے کہ میں صحیح فیصلے کرواؤں، اپنی نئی نسل، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں تاکہ وہ چیز پہچانیں کہ اپنا ڈرائیور، گاڑی کا ڈرائیور ایسا چنیں جو گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ کرا دے، ورنہ خبر بنے گی۔ لہٰذا ملک کی گاڑی کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی خبر دنیا میں بن رہی ہے، اور میں اور آپ پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ مجھ سے اپیل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے کوئی بات کہیں پہنچائیں تو صحیح۔ اس کی میں بڑی کوشش کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، میرا فرض ہے۔ میں کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا، میں اپنے ملک کے اوپر اور اپنے اوپر اور اپنی اولاد اور آپ کی اولاد کے مستقبل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ لوگ بیٹھیں اور بات کریں۔ اور میں نے اس میں بڑی دقت پائی، اور کیوں دقت پائی اس میں زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور اپنے گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں دقت پائی۔ ہماری جب رنجشیں چلتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، تو ہم شادی بیاہ کے موقعوں پر اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی پر آنے کے لیے فلانا تیار نہیں ہے، آپ اس سے جا کر منتیں کرتے ہیں کہ معاف کر دو۔ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ انسان کو تھوڑی سی بھی بڑائی مل جاتی ہے تو اس بڑائی پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے جو چھوٹا آدمی ہے وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر سکتا ہے، اس کو حق نہیں ہے کرنے کا۔ اور اسلام کی اصل روح، خدا کی قسم اس میں ایک لمحہ مجھے شبہ نہیں ہے، اسلام کی اصل روح جو تھی وہ انکساری تھی، وہ کیفیت تھی کہ حضرت عمر جیسا بڑا، آج کل کی دنیا کے اعتبار سے بڑا بادشاہ، جب وہ یروشلم جاتا ہے تو 1 اونٹ پر جاتا ہے، اس لیے
کہ وہ سیونگ کرتا ہے. ایک اونٹ کی وجہ سے اس میں سامان بھی ہے اور ایک ساتھی بھی ہے, اور باری باری اس پر چڑھ کر جاتے ہیں جب یروشلم. بڑی بات ہے, اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ. یہ چھوٹی مثال نہیں ہے. آج کل کی آپ دنیا کے اندر ناروے کی مثال دیں اور وہاں کی مثال دیں اور ادھر کی مثال دیں, دنیا کا وہ آدمی جو بڑا مشہور اپنی فتوحات کے اعتبار سے, اور سارا یروشلم انتظار کر رہا ہے کہ جی خلیفہ آ رہا ہے وقت کا اور ایسے انداز سے آئے گا اور ایسے انداز سے آئے گا, اینڈ دے آر سرپرائز بائی دا فیکٹ کہ دس مین ہو از کمنگ, دے ڈاؤٹ کہ یہ خلیفہ بھی ہے یا نہیں ہے. یہ ہے انکساری, یہ ہے آسٹیرٹی. ساری چیزیں اس پہ مل جاتی ہیں. اور یہاں نہ انکساری نہ آسٹیرٹی. کس بات کی انکساری؟ تم مجھے کون ہو روکنے والے؟ جہاں میں تو بہت مثال دیتا ہوں کہ اگر پولیس والا بھی کسی کو روک لیتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. یہ اس امت کے ہم پیروکار ہیں. واہ واہ, اس نبی کے ہم پیروکار ہیں جس نبی کی کوئی ایگو نہیں تھی, کوئی انا نہیں تھی. اس کو پتھر بھی لوگ مارتے تھے, ان کے لیے وہ دعا کرتا تھا. اور وہ ہم چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں اس کے آگے. ہماری اپنی ایگوز اتنی بڑی ہیں. تو لہٰذا جب میں کسی سے بات کرنے جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ بیٹھو, تو اس کی اپنی ایگوز ہیں. ماں درگزر کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی, ہے نا. میرے نبی نے درگزر کیا, آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں. بٹ تاجروں کے لیے ایک اچھا پیغام آخری خطبے یا ان کے بیہیویئر سے کہ انہوں نے قرض نہیں معاف کیا. انہوں نے کہا قرض کی اسموتھ فنکشننگ از اسینشل, بلکہ اتنا امپوز کیا کہ میت جنازہ پڑھانے سے پہلے بھی پوچھا کہ اس کا قرضہ ہے تو اتارو, بیکاز دا سوسائٹی کین ناٹ فنکشن وداؤٹ ایبلٹی کہ میں کسی کو اپنا بلاکڈ سیونگ میں کسی کو دوں تو مجھے واپس مل جائے, صحیح انداز سے مل جائے, اس میں چوری نہ ہو. یہ جو بلاکڈ سیونگ ہے, آپ کو تعجب ہوگا, میں کراچی میں ایک فائنانس جلسے میں تھا, اس میں ایک بڑے اکانومسٹ نے یہ کہا کہ سائبر کرنسی کے اندر دیر آر پاکستان کے 13-14 بلین ڈالرز ہیں. تصور کیجیے آپ, کہاں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں ہم 1 بلین ڈالر کی اور 2 بلین ڈالرز کی. میں سمجھتا تھا پراپرٹی میں پیسہ بلاک ہوتا ہے. پاکستان کے اندر پیسہ چھپانے کا جو طریقہ کار ہے, اس میں سب سے بڑا نقصان ہوا کہ معیشت سے نکلا رہتا ہے. جیسے عورت کا اپنا زیور ہے سونا, وہ زیور کے طور پر ٹھیک, مگر اگر وہ ہولڈنگ کے طور پر استعمال ہو تو وہی. یہ دیکھو, یہ جو پیسہ ہے جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں, یہ ارننگ آف لیبر ہے, جیسی بھی لیبر ہو. اس ارنڈ لیبر کو اگر آپ ریسائیکل نہیں کریں گے تو معیشت نہیں چلتی. تو لہٰذا ہمارے ہاں اس بات کا امکان رہا ہے کہ ہم نے دبئی کو چمکا دیا, بجائے اس کے کہ وہ پیسہ پاکستان میں سرکولیٹ ہوتا, وہ دبئی میں سرکولیٹ ہوا ہے یا چھپا رہا. لہٰذا ہر حکومت آتی ہے ایمنسٹی اسکیم دیتی ہے. تو میں خیر آپ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے حالات کے حوالے سے سب سے اچھا میری خواہش یہی تھی کہ بیٹھو, بات کرو, نمٹو, آگے چلو, مستقبل کی بات کرو, لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرو. کشتی کے اندر کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے جب لڑائی جھگڑا ہو. اور اگر آپ, کیونکہ یہاں دریا کے اندر کشتیاں نہیں چلتی ہیں, آپ بنگلہ دیش میں ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں تو کشتیاں ڈوب جاتی ہیں جب کشتی کے اوپر ڈاواں ڈول ہوتا ہے. ایک طرف لوگ گھبرا کر زیادہ چلے جاتے ہیں, وہ ڈوب جاتی ہیں. تو وہ حال پاکستان کی کشتی کا ہے. لہٰذا ایک سیمبلنس چاہیے. اسی وجہ سے خواتین و حضرات, میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اندر ایک اچھی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ جس کو فریش مینڈیٹ ملا ہو وہ اس کو نکال سکتی ہے. کیونکہ یہ 2+2=4 ہے نہیں. یہ کوئی وزرڈ امریکہ سے بلا لیں, IMF سے بلا لیں, کوئی وزرڈ آ کر حل نہیں کر سکتا. یہ تو ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ چینج کرنے, اور ہم بغیر لیڈرشپ کے نہیں کریں گے. تو لہٰذا آج کی خبروں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرا ایفرٹ مسلسل یہ ہے کہ انتخابات بے انتہا ضروری ہیں. اور مجھے تو یہ خطرہ ہونے لگا کہیں انتخابات سے گریز نہ کیا جائے پورے کے پورے. کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اسی ملک کے اندر لوگوں نے باوجود انتخابات ملتوی کیے, اور عامروں نے آ کر یہ بھی کہا کہ 90 دن کے اندر میں کراؤں گا. وہ 90 دن 11 سال میں بھی پورے نہیں ہوئے, بھولیے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب انتخابات ملتوی کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اس بات کا امکان رہتا ہے کہ جمہوریت کمزور ہو. اور میں نے تو یہ مثال بھی دی اور آپ کے سامنے بھی دیتا ہوں
کہ طاقتور اگر امریکہ آج ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس کے اندر جمہوریت بھی ایک وجہ ہے. تو امریکہ نے 1812 کے اندر برطانیہ پر جنگ کا اعلان کیا، اور یہ اس وجہ سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ باتیں پاکستانی لوگوں کے لیے مثال بنے کہ لوگ اپنی جمہوریتوں کے ذریعے ترقی کرتے ہیں. پھر تو انہوں نے 1812 میں برطانیہ سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو جو پریسیڈنٹ تھا اس کو لوگوں نے کہا کہ جی اب تو انتخابات نہیں ہو سکتے، بڑی جنگ میں ہو. اس کے باوجود انہوں نے انتخابات کیے، مگر وہ جنگ چھوٹی نہیں تھی. شاید آپ میں کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہو، اس جنگ میں واشنگٹن جلا دیا گیا، واشنگٹن پر قبضہ ہوا. اس جنگ میں وائٹ ہاؤس جلا دیا گیا، کیپٹل ہل جلا دیا گیا، ڈیٹرائٹ پر قبضہ ہوا. یہ اس جنگ کی بات کر رہا ہوں. مگر انتخابات کیے، جون میں جنگ کا اعلان ہوا اور نومبر میں انتخابات کیے. اسی طرح سے 1862 یا 64 میں ابراہیم لنکن جب وہاں سول وار ہو رہی تھی، اور سول وار ہو رہی تھی کہ اس نے سلیوری ایبالش کی تھی، غلامی کو ختم کیا تھا، تو انتخابات جون جولائی کے اندر ان کو فیصلہ کرنا تھا. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہارے ملک، آدھا ملک ایک طرف ہے، سول وار ہو رہی ہے، انتخابات کرو گے تم بھی الیکٹ نہیں ہوگے ہیں اور انتخابات ہو بھی نہیں سکتے. اس نے کہا جی میں تو جمہوریت کی پروڈکٹ ہوں، میری تو جنگ ہی اس بات کی ہے کہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر کام ہو اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ہو. اس نے انتخابات کرائے. آپ سوچئے ذرا، اس نے کہا کہ اگر میں انتخابات نہیں کراؤں تو جو ریبیلز ہیں، اس زمانے میں دہشت گرد کا ذکر نہیں تھا، اس نے کہا جو ریبیلز ہیں ان کی کامیابی یہ ہو گئی کہ انہوں نے میرے جمہوری نظام کو تہس نہس کر دیا. آپ ذرا سوچئے، یہاں ہم کوئی بہانہ کریں تو اس طرف بھی سوچ لو کہ جمہوریتیں جب مضبوط ہوتی ہیں تو آپ کی رائے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے. اور جو مسلسل آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے پوچھا جائے، یہ جمہوریتیں میں پوچھا جاتا ہے. یہ آمریتوں کے اندر تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پیپل نو مور دین یو، ہے نا، ان کو زوم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے بہتر معلوم ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اپنا معاش آپ کا فرض ہے کہ اپنی معاش کی تلاش کریں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. پاکستان آپ کی ذمہ داری ہے. قائد اعظم کا فرمان کہ ایمان رکھو، اتحاد رکھو اور تنظیم کے ساتھ کام کرو، یہ آج بھی اتنا ہی سچا ہے. 5ویں بڑی افرادی قوت ہے. دنیا لالچ سے آپ کی طرف دیکھتی ہے، لالچ سے دیکھتی ہے کہ یہاں سے ملے گا ہمیں انٹلیکٹ. یہ زمانہ انٹلیکٹ کا ہے، یہ زمانہ فزیکل لیبر کا نہیں ہے، یہ زمانہ انٹلیکٹ کا ہے. اور انٹلیکٹ میں ہم نے کیا کمال کیا ہے کہ 2 کروڑ بچوں کو ہم نے اسکولوں کے باہر رکھا ہے. اور لیٹ می گیو یو اے فگر آف دا ریجن، 90%، 95 to 100% فگرز ہیں. انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے بچے پرائمری سکولز میں 95 to 100% بچے. آپ کے 68% بچے ہیں صرف پرائمری سکول میں. آپ مقابلہ کس کا کریں گے؟ دنیا میں کہاں قدم رکھیں گے؟ غربت کے سائیکل میں ان کو مسلسل انوالو رکھیں گے. لہٰذا میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد، میرے نانا مرحوم تھے انڈیا میں، وہیں انتقال ہو گیا، وہ مجھ سے کہتے تھے روزانہ رات کو اپنا حساب تو ضرور کرو، تم نے کیا کیا. اور میں بچہ تھا، مگر وہ اس زمانے سے انہوں نے کہا کہ حساب تو ضرور کرو کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ چبھنا چاہیے، آپ کے ضمیروں کو چبھنا چاہیے. یہ وہاں تو حساب ہوگا. میں آپ سے حلفیہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں اس سے بہت زیادہ دیا ہے، تو لہٰذا میرا حساب بھی اس سے زیادہ ہوگا. پتہ نہیں کس کس کا میرے حصے میں آ گیا، کس کس کا آپ کے حصے میں آ گیا. آپ کا حساب بھی زیادہ ہوگا. لہٰذا اس حساب کی تیاری کے اعتبار سے جس دن، اور کوئی کسی کی ضرورت نہیں، جس دن ہم انٹلیکچولی اس بات کا اہتمام کرنے لگیں گے، میری قوم کو کوئی ترقی کے راستے سے روک نہیں سکتا. تو شکریہ خواتین و حضرات، آپ سے گفتگو کرنے کے اعتبار. Thank you very much, His Excellency Dr. Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan, for your time and inspiring words. And congratulations to all the winners for their hard work and dedication in their respected industries. Thanking you all for your time and participation in SME's recognition ceremony hosted by RCSTCSI. And thanks to Media Squad for production and Wonder World for management. Please join us for dinner. Allah Hafiz.